बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है ज़ाब्ता हयात और मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। हमारे आज के प्रोग्राम का उन्वान है रूह की हकीकत। रूह क्या चीज़ है? रूह, हमज़ाद और नफ्स, इनमें क्या फ़र्क है? क्या कुरान मजीद में भी इस चीज़ को रूह ही कहा गया है जिसे हम उर्दू में रूह कहते हैं, या इसके लिए वो कोई और अल्फाज इस्तेमाल करता है? क्या किसी ऐसे इंसान की रूह जो फौत हो चुका है आलम बरज़ख से इस दुनिया में अपनी मर्ज़ी से आ जा सकती है? क्या हम अपनी रूह को देख सकते हैं? क्या हम इस ज़िंदगी में रूह की हकीकत को पा सकते हैं या जान सकते हैं? यही वो सवालात हैं जिन पे आज हम गुफ्तगू करेंगे ज़ाब्ता हयात में। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद ज़हीर, और उनके साथ हमारे साथ आज मोइज़ अमजद मौजूद हैं, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इनकी वेबसाइट अंडरस्टैंडिंग इस्लाम को जो पजीराई हासिल हुई, मुझे उम्मीद है आप सब उससे वाकिफ़ होंगे, और साथ साथ ये ट्रेनर्स में एक बहुत आली मकाम रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक बेसिक डेफिनेशन से कि कुरान करीम रूह को किस तरह डिफ़ाइन करता है। देखिए, अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ कुरान मजीद में एक से ज़्यादा मानी के लिए इस्तेमाल किया है। एक तो वो मौक़े हैं कि जिसमें ये बताया गया कि अल्लाह ने इंसान का जिस्मानी वजूद बनाने के बाद फरमाया कि वनफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, मैंने उसमें फूंक दी। आम तौर पर तर्जुमा किया जाता है अपनी रूह। ये क्या चीज़ है, इसको हम ज़ाहिर है कि ना समझ सकते हैं ना बयान कर सकते हैं। ये उस दुनिया, उस आलम से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है कि जिसको ना हमने देखा और ना जिसकी हकीकत और तफसीलात से हम वाकिफ़ हो सकते हैं। कुरान मजीद ने इस तरह के तमाम मामलात के बारे में बताया कि ये मुतशाबिहात की ज़बान है। इसको भी ज़रा आप थोड़ा सा मसले को बयान करें कि किन चीज़ों को हम अमूर मुतशाबिहात कहते हैं। यानी वो उमूर के जिनको हम अपने निगाह से देख नहीं सकते, जो हमारी सेंस परसेप्शन में नहीं आती, जिनका ताल्लुक़ उस दुनिया से है कि जो नादीदा दुनिया है। अल्लाह की ज़ात, फ़रिश्ते, जन्नत और दोज़ख और इस तरह के वो सारे मामलात कि जो हमारे आम मुशाहिदे में नहीं आ सकते। अल्लाह ताला को उनके बारे में कुछ ना कुछ तो बयान करना था ताकि बात पहुँचे, तो उनको बयान किया इंसानी ज़बान में। इंसान की ज़बान में जो अल्फाज करीब तरीन थे उनको लेकर बयान किया गया, और ये वही चीज़ है कि जिसको हम इस्तिआरा या मेटाफर कहते हैं। सही, ताकि कुछ ना कुछ बात पहुंच भी जाए, कन्वे हो जाए, लेकिन साथ ही साथ ये बात वाज़े कर दी कि इनकी हकीकत को कोई नहीं जान सकता सिवाय अल्लाह के। सही। और वो लोग के जो इल्म में रासिख हैं वो ये कहते हैं कि ये सब जो बयान हुआ है ये अल्लाह की जानिब से है, हम इसको मानते हैं जैसे बयान किया गया। और वो लोग के जिनके दिलों में टेढ़ है वो जुस्तजू करते हैं उनकी हकीकत को जानने की। यानी ये कहा गया कि वो लोग के जो जानते हुए भी कि इससे आगे उनकी पहुंच नहीं है, सही, वो या तो फितना पैदा करने के लिए या महज उनकी हकीकत को जानने की क्यूरियोसिटी में आगे बढ़ते हैं। क्यूरियोसिटी कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको बता दिया जाए कि एक ख़ास हद से आगे आपकी पहुंच ही नहीं है, और फिर आप जानबूझकर ज़िद करके आगे बढ़ेंगे तो फिर सिवाय गुमराही के आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो कुछ फूंका उसकी हकीकत को तो हम नहीं जानते, लेकिन ये ज़रूर है कि अल्लाह ताला ने ये बताया कि उस अमल के नतीजे में फ़जाअल लकुमुस्समअ वल अब्सार वल अफ़इदा, उसने तुम्हारे अंदर सुनने, समझने और गौर करने की सलाहियत पैदा कर दी। तो मालूम ये होता है कि अल्लाह ने इंसान को उसके हैवानी जिस्मानी वजूद से आगे बढ़कर जब इंसानियत का शरफ़ बख्शा और उसके लिए खूबियाँ वदियत फ़रमाईं, तो एक ख़ास किस्म का अमल किया कि जिस अमल के नतीजे में इंसान के अंदर ये सलाहियत पैदा हुई कि वो गौर व फ़िक्र करता है, वो बात को समझता है, और इसके नतीजे में वो दूसरी मखलूक़ात से, हैवानात से मुमताज़ है। अच्छा, अगर गौर व फ़िक्र करने की सलाहियत ही वो चीज़ है जो हमें डिफ्रेंशिएट करती है बिटवीन दोज क्रीचर्स जो ऐसा नहीं करते, तो फिर मोइज़ साहब आपकी तरफ में आऊँगी, फिर कंडेम क्यों किया गया है? अगर हम आज अमूर मुतशाबिहात को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर उसको कंडेम क्यों किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अमूर मुतशाबिहात में मैं थोड़ा सा इजाफ़ा कर दूँ कि ये असल में पॉइंट ऑफ रेफरेंस से रिलेट करती है बात। यानी इंसान जिन चीज़ों को जानता नहीं
اس کو ایک مثال سے ہمارے استاد نے ایک دفعہ سمجھایا تھا کہ آج سے 1000 سال پہلے کوئی انسائٹ فل آدمی اگر یہ پریڈکشن کرنا چاہے کہ ایک چیز جس کو ہم بلب کہتے ہیں وجود میں آ جائے گی، تو وہ اپنے پوائنٹ آف ریفرنسز کے اندر رہتے ہوئے اس کو ایکسپلین کرے گا. لینگویج میں بلب کا لفظ موجود نہیں ہوگا. وہ یہ کہے گا کہ ایسے دیے وجود میں آ جائیں گے کہ جن کے اندر تیل نہیں ڈلتا ہوگا. صحیح. اس نوعیت کی یہ ہے آج کی موجود ریفرنس سے تشبیہ دے کر آگے کی کوئی چیز سمجھانا. جب مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ، مثال کے طور پر دیکھیے میں آپ کو ایک دوسری مثال دیتا ہوں کہ خلقتہ بیدیہ، کہ میں نے اس کو اپنے 2 ہاتھوں سے پیدا کیا. یعنی یہ عربی زبان کا ایک خاص اسلوب ہے کہ میں نے اس کو بڑی توجہ سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، کیسے وہ جس کو نفخت فیہ من روحی، جس کو خالد صاحب نے فرمایا، وہ کیا چیز ہے، وہ کیا فینومینا ہے جس کو کہ اصل میں بتایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پھر میں نے ایک عمل کیا جس کے نتیجے میں اس کے اندر سمع و بصر اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. اب وہ کیا یہ آج کے سائنٹیفک دور میں بھی ہم نہیں جان سکتے. یعنی یہ ہمارے پوائنٹ آف ریفرنس سے ایک بالا چیز ہے. اس وجہ سے یعنی امور متشابہات کے بارے میں جو خالد صاحب نے فرمایا کہ اس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ جن کو یہ پتہ ہے کہ بات کیا سمجھائی جا رہی ہے وہ اس پر رک جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمارے رب کی طرف سے اگر آئی ہے بات تو سر تسلیم خم ہے. صحیح. اور جو اس کے اندر اس کی بیخکنی کرنے لگ پڑیں یا اس کو بہت اندر گھسنے لگ پڑیں گے تو وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے کیونکہ اٹ از ناٹ اے سائنٹیفک ریالٹی. یعنی یہ کوئی سائنٹیفک، اس کو ہم میٹا فزکس میں لا سکتے ہیں. یہ میٹا فزیکل چیز ہے جی، وچ از بیونڈ آور امیجنیشن. ٹھیک. ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ بتایا تو ایک فینومینا سمجھایا ہے اور اس زبان میں سمجھایا ہے جو ہمارے پوائنٹ آف ریفرنسز کی زبان ہے. صحیح. اچھا خالد صاحب، امر ربی کہا گیا ہے قرآن کریم میں روح کو، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں وہ میں نے جو جواب دیا وہ نامکمل تھا. روح کا لفظ قرآن مجید میں وحی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے روحم من امرنا قرار دیا ہے اپنی وحی کو قرآن مجید کو. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیہ مبارکہ کہ جس کا عام طور پر حوالہ دیا جاتا ہے، یہ اصل میں اسی ریفرنس سے آئی ہے. قرآن مجید نے بار بار ہم کو یہ بتایا کہ کفار انکار کرنے والے مذاق اڑانے کے انداز میں بعض اوقات یہ کہتے کہ فلاں واقعہ کیوں نہیں ہوا اور اس سوال کا جواب کیوں نہیں ملا، آپ پر اس معاملے میں وحی کیوں نہیں آئی. تو اس کا جواب یہ دیا جاتا اور یہاں بھی دیا گیا کہ دیکھو یہ تم سے وحی کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں کہ آخر اس معاملے میں کیوں نہیں آئی. ان کو بتا دو کہ یہ جو روح ہے وحی ہے، یہ میرے رب کا امر ہے، اس کا فیصلہ ہے. وہ جب چاہتا ہے، مناسب سمجھتا ہے اپنی حکمت میں، وہ اس کو نازل کرتا ہے. یہ میرے بس کی چیز نہیں ہے کہ میں جب چاہوں وحی کو حاضر کر دوں. یہ میرے رب کا حکم اور فیصلہ ہے. صحیح. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، مختصر سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو ہم عموماً سنتے ہیں کہ نیک روح اور بد روح، اس میں کیا فرق ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ضابطہ حیات میں آج ہم روح کی حقیقت ڈسکس کر رہے ہیں. ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ ہیں اور معیز امجد ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی اور یہی کویشچن معیز صاحب آپ سے بھی میں چاہوں گی آپ اس کو ایڈریس کریں. یہ نیک اور بد روح یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ہم قرآن مجید کا حوالہ دیتے ہیں، احادیث میں جو قرآن کی وضاحت ہوئی ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر سمجھتے ہیں. لیکن یہ ہمارے عام روزمرہ کی زبان میں جو اس طرح کی چیزیں عام ہو گئی ہیں، ظاہر ہے کہ اس کو نہ ہم سمجھنے کے ذمہ دار ہیں نہ واضح کرنے کے ذمہ دار ہیں. یہ تو ہمارے ہاں لوگ بس اپنے طور پر کہہ دیتے ہیں کہ کسی کے اوپر نیک روح یا بد روح آئی یا فلاں روح نیک ہے یا بد ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسانوں میں اللہ نے جو ایک امتحان کی غرض سے آزادی رکھی، اس میں بعض لوگوں نے اپنی اس آزادی کو اچھی طرح استعمال کیا اور وہ نیک قرار پائے اور اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہوں گے، اور بعض وہ ہیں کہ جو اپنی آزادی کو غلط استعمال کرتے ہیں اور وہاں وہ ناکام ہوں گے اور ظاہر ہے کہ برے قرار پائیں گے. صحیح. اب یہ کہ وہ اس دنیا سے جب رخصت ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ اس وقت سے طے ہو جاتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی نظام ہوگا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ کوئی بات اتنی وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کی، سوائے اس کے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ واقعتاً
پیغمبروں کے انکار کرنے والے لوگ ہیں اور وہ بہت بڑے مجرم ہیں، وہ موت کے بعد سے ہی سزا کا تجربہ شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے شروع کر دیا جاتا ہے. صحیح. لیکن عام لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، کیا ان کا معاملہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی ایسی واضح بات ہمارے پاس نہیں. موئی صاحب آپ بتائیے، ایک تو یہی چیز کہ یہ اچھی روح اور بری روح کیا چیز ہے، دوسرا یہ بتائیے کہ روح ٹاپک کس سبجیکٹ کیا ہے؟ یہ فزکس میں آتا ہے، میٹا فزکس میں آتا ہے، ریلیجن میں آتا ہے، اس کو کہاں ڈسکس ہونا چاہیے؟ نہیں جی، یہ سب سے پہلے تو اتنی بات واضح رہے کہ ہمارے پاس، اور اس کا اگین ڈیو ٹو دا لیک آف اینی بیٹر ٹرمینالوجی، ہم نے یہ کہا کہ انسان اصل میں کیا چیز ہے. میری یہ انگلی میں نہیں ہوں، میرا یہ ہاتھ میں نہیں ہوں، میرا یہ جسم میں نہیں ہوں، کیونکہ آپ میرے جسم کا کوئی بھی حصہ کاٹ دیں تب بھی میں باقی رہتا ہوں. صحیح. تو وہی اگین کیونکہ ہمارے پاس کوئی بہتر ذریعہ نہیں ہے اس کو بیان کرنے کا، تو پھر میری شخصیت اندر میرے کیا ہے؟ چلیے اس کو ہم اسپرٹ کہیں، اس کو روح کہیں، اس کو ہم سیلف بھی کہیں، سیلف بھی، جو یعنی اینی ٹرم دیٹ یو لائک، کچھ بھی ورڈ بولیں اس کے لیے. لیکن جیسے ہی میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ہم روح اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ جو خالد صاحب نے بات شروع فرمائی تھی کہ نفخت فیہ من روحی، کہ میں اس کے اندر اپنی پھونک پھونکوں گا. اب وہ اس کی وجہ سے ہم نے اس کو روح کہہ دیا. یہ اس کو اسپرٹ کہہ لیں، اس کو جو مرضی کہہ لیں. اب میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری جو کامن ٹرمینالوجی میں جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو میری اندر کی پرسنالٹی ہے جو اصل میں کھینچ لی جاتی ہے، جس سے میری جان نکل جاتی ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے. اگر وہ کوئی ہے تو وہ اس کو میں روح کہہ دیتا ہوں. صحیح. اور وہ چیز ہے کہ جو یہاں سے نکل کے چلی جاتی ہے تو میں وفات پا جاتا ہوں. یہ اس کو آپ کوئی بھی ورڈ دیں، یہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو ریلیجن ایڈریس نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا. اس کا کوئی دنیا سے تعلق باقی رہ جائے گا نہیں رہے گا. یہ کس جگہ سائیکالوجی بھی ایڈریس نہیں کرتی کیونکہ کانشیس، سب کانشیس، ان کانشیس، اس طرح کی یہ چیزیں تو ہماری دیز ریلیٹ ٹو آور فزیکل ریالٹی. ٹھیک ہے نا جی. جو چیز یہاں پر ایڈریس کی جا رہی ہے وہ ہے کہ جو میری اندر کی شخصیت ہے جو کھینچ لی جاتی ہے. اگر ایسا ہے دیکھیں نا، قرآن مجید نے کہا کہ اذا بلغت التراقی، یعنی وہ کوئی چیز قرآن کی نظر میں یا قرآن کے پیغام میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو وہ نکلتی ہے جسم سے اور پھر نکل کے تو خدا کے پاس چلی جاتی ہے. اب وہ جو نکلنے والی چیز ہے اس کو ہم کوئی بھی ورڈ دے دیں. دس از ناٹ اے ریلیجس فینومینا. قرآن نے اس کے لیے کوئی ورڈ نہیں بولا. ہم نے جس آیت سے اس کا روح کا ورڈ ہم نے بولنا شروع کیا وہ بھی میں نے ذکر کر دیا کہ وہ اصل میں ادھر سے آ رہی ہے بات، اور اس کا مطلب اٹ ڈیپینڈز آن یور انٹرپریٹیشن کہ آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک ایسا فینومینا بتایا جس طرح خالد صاحب نے فرمایا، تو پھر اصل میں اس کا کوئی تعلق اس روح سے نہیں ہے. اور اگر میں اس کے باوجود یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو جو مرضی سمجھ لیجئے، اس کو روح کہہ لیجئے بے شک، لیکن اس کا تعلق، اس کی کیمسٹری کا تعلق اصل میں اب ریلیجن سے نہیں ہے. یہ انسان کی آبزرویشن ہے، انسان کا مشاہدہ بھی ہو سکتا ہے. اٹ کوڈ بی اے فیلڈ وچ وی مائٹ نیور بی ایبل ٹو ایکسپلور ایدر، کیونکہ اٹ از ناٹ سائنس. یہ اس کا تعلق میٹر سے نہیں ہے. ٹھیک. وہ جو کچھ بھی ہے وہ مٹیریل نہیں ہے. ایک بات تو طے ہو گئی کہ یہ فزکس نہیں ہے. فزکس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر روح کا بھٹکنا کیا ہے؟ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ہم نے اپنی عام بات چیت میں بہت ساری چیزیں ایڈ کر لی ہوئی ہیں، کسی کو خدا نخواستہ اچھی روح یا بری روح کہہ دینا ہمارے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی بڑی کامن بات ہے کہ جی فلاں کی روح بھٹکتی ہے یا فلاں گھر ہانٹیڈ ہے، وہاں روحیں رہتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ظاہر ہے کہ انسان کے کچھ تجربات ہیں کہ بعض گھروں میں کچھ پرابلمز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی جواب نہیں بن پڑتا، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جو ہم عام روزمرہ کے مادی اسباب کے ذریعے سے پرابلمز کی وجہ معلوم کرتے ہیں، ان میں سے کوئی وجہ ہم دریافت نہیں کر پاتے. تو پھر ظاہر ہے کہ جب وہ انسان ناکامی کا سامنا کرتا ہے اس معاملے میں تو اس کو کسی طرح سے ایکسپلین کرتا ہے، اور اس میں بعض اوقات روح اور روح کا بھٹکنا اور اس طرح کی باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ محض ایک تھیوری ہے، یہ کوئی قرآن مجید کے بیان پر مبنی نہیں ہے، کہ اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں، روح کا بلانا اور اس طرح کے ڈسٹربنسز ہونا، یہ اگر ہوتا ہے جس کو کہ ہم کسی اور مادی ذریعے سے ڈسکرائب نہیں کر سکتے، تو یہ جنات کی وجہ سے جن بیسڈ ہوتا ہے، کیونکہ جنات ایک باقاعدہ انسانوں کے علاوہ ایک اور مخلوق ہیں
جو نظر نہیں آتے بالعموم، اور ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. قرآن اس پر گواہ ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، انسان ان سے مدد مانگ کر ان کو گمراہ کرتے ہیں، اور یوں یہ ایک ریلیشن شپ بعض انسانوں اور جنوں کا ہوتا ہے. اور غالب امکان یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ڈسٹربنس آپ کو روح کے نام پر اور غیبی انداز میں پرابلمز کریٹ ہونے کے نام پر سامنے آتی ہیں، یہ اصل میں جنات کے نتیجے میں ہوتی ہے. صحیح. اور ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو ایسے ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں تو اس میں بہت حد تک ہاتھ جو سفلی عمل کرنے والے ہیں، جو عملیات کرنے والے ہیں، ان کا بھی ہو کہ انہوں نے کسی چیز کو روح کا نام دے دیا، کسی گھر کو روحوں کا بسیرا کیا ہوا کر دیا. لیکن معیز صاحب یہ بتائیے کہ چائنیز مائتھولوجی میں تو بڑا سخت بلیف کیا جاتا ہے اس چیزوں پہ کہ روحیں ہوتی ہیں، واپس آ جاتی ہیں، ان سے آپ کی کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے. آپ کچھ بتائیں گے اس بارے میں؟ اصل میں انسان کے پاس اس کو جاننے کا، ہمیں کچھ چیزیں معلوم ہیں کہ، اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی وہی معلوم ہے جو ہم کو قرآن مجید نے بتائی ہیں. یعنی فار انسٹنس یہ بات معلوم ہے کہ ایک مخلوق ہے جس کو ہم جن کہتے ہیں. یہ بھی معلوم ہے کہ جن جو ہے وہ اپنے روپ کسی روپ میں آ سکتا ہے، اور اسی طریقے پر فرشتہ بھی کسی روپ میں آ سکتا ہے. جب اچھا کیا یہ بھی اس سے لازم آتا ہے کہ یہ ایگزاسٹو لسٹ ہے ان مخلوقات کی؟ یہ بھی ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیے قرآن مجید نے بھی ان چیزوں کو ریفر کیے جن سے عرب کچھ وہ جانتے تھے، جن کے بارے میں کچھ تجربات تھے ان کے. یہ بات کہ چائنیز مائتھولوجی میں یا کسی بھی، آئی ہیو بین ٹو انڈیا مینی ٹائمز، اور ادھر ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے جو مرے ہوئے رشتہ دار ہیں ان سے بات کروا دیں گے. اور خالد صاحب نے جو بات فرمائی اس میں اگر ہم یہ بات کو ٹھیک مان لیں کہ جن ہے جو کہ اس طرح کے کام کرتا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کا باعث بنتا ہے، اگر ایسی بات ہے اور جن کے بارے میں ہم یہ بھی فار فیکٹ جانتے ہیں کہ وہ کسی روپ میں اپنے آپ کو دھار سکتا ہے، تو پھر آپ کے کسی ایسے ڈیڈ ریلیٹیو کے روپ میں اگر وہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کے پاس وہ کیا ذریعہ ہے جاننے کا کہ یہ جن ہے یا روح ہے یا کیا ہے؟ یہی کویسچن معیز صاحب میں اس پہ اور ڈیٹیل چاہوں گی ناظرین کہ کیا اپنے کسی ریلیٹیو کی روح کو بلوانا ممکن ہے؟ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد، ہم مانے یا نہ مانے، اس پڑھے لکھے دور میں بھی اس طرح کے عملیات کروانے والے لوگ موجود ہیں جو کہ خود بہت پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں. کیا ایسا ممکن ہے کہ نہیں، اور کیا یہ چیزیں جائز ہیں کہ نہیں؟ بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ضابطہ حیات میں آج ہم روح کی حقیقت ڈسکس کر رہے ہیں، اور جس طرح سے بریک سے پہلے ڈسکس ہو رہا تھا کہ کیا روح بلائی جا سکتی ہے، معیز صاحب آپ اس پہ روشنی ڈال رہے تھے. دیکھیے یہ I really do not know the answer to this question. It is not a religious question. روح بلوائی جا سکتی ہے نہیں، ایسا تو یہ تو میں نے خود اپنے بچپن میں جو ہمارے بزرگ جب کہا کرتے تھے تو وہ گلاس چلانے کا اور اس طرح کے عمل جو ہے وہ میں نے دیکھے بھی ہوئے، میں نے ایکچولی انہیں پارٹیسپیٹ بھی کیا ہوا ہے. لیکن جو چیز میں اب اپنی اس ریلیجن کو سمجھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آئی ہیو اے لٹل مور کانفیڈنس ان دیٹ، وہ یہ ہے کہ انسانی روح جو ہے اس کو اصل میں ایک سلمبر کی کیفیت میں اس نے چلے جانا ہے امیجیٹلی ایز اٹ گیٹس آؤٹ. اور وہ یا تو وہ اس کیٹیگری کی ہوگی جس کیٹیگری کا ابھی خالد صاحب نے ذکر کیا کہ وہ عذاب یا جو اس کا اجر ہے وہ اس کو امیجیٹلی ایکسپیرینس کرنے لگ پڑے گی، اور یا پھر اپنے حساب کتاب کا انتظار کر رہی ہوگی. یہ دو ہی کیفیات ہوں گی. اس کا ایک پردہ حائل ہو گیا دنیا کے بیچ میں، اور وہ روح جو ہے وہ اب واپس اس کے اندر دنیا کے اندر شاید آنا پسند بھی نہیں کرے گی. اچھا، جو کلیم کرتا ہے کہ وہ روح کو بلا سکتا ہے، اور ہم نے ابھی بات کی کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ وہ ایسا کر رہے ہیں، لوگ ایسا کرواتے بھی ہیں، تو یہ تو خدائی دعوے دار بننا نہیں ہے؟ جس طرح کہ معیز صاحب نے کہا کہ جب وہ ایک دفعہ دنیا کو چھوڑ گئے تو وہ روح اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی دوبارہ سے بن گئی، ہمیشہ سے تھی، اور اس کے بعد دوبارہ سے ایک انسان کا اس کو بلانا یہ خدائی دعویٰ نہیں ہے؟ دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ یہ اصل میں اپنے آپ کو خواہ فتنے میں مبتلا کرنا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ بھی دینا. ہاں، دھوکہ بھی دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اپنی حدود بتا دی ہیں، جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں، جس سے کہ آپ تجربات کرتے ہیں، جس کو آپ دیکھتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی کی حد کے اندر رہنا چاہیے.
ہم جب اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہم غیب کو جانیں تو پھر اس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو حوالے کرنے کے لیے ایک طرح کا بندوبست کرتے ہیں ان فورسز کے کہ جو غیب میں ہیں اور جو ہمارے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں. اور ان میں جیسا کہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور معز صاحب نے ایک صحیح بات کہی کہ جنات کے بارے میں تو ہم واقف ہیں, باقی اور بھی ہوں گی لیکن ان کے بارے میں اللہ نے ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی. تو انسان کی یہ خواہش کہ وہ اس دنیا کو جانے اور ان مخلوقات کے ساتھ تعلق قائم کرے کہ جن کو اب وہ دیکھ نہیں سکتے, اور خاص طور پہ ظاہر ہے کہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں انسانوں کو زیادہ ایک جذباتی تعلق کا ایک معاملہ ہوتا ہے, تو وہ ان کی دلچسپی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں. تو اب اس کا بڑا امکان ہے کہ اس کانٹیکٹ کا ان کو ایک تجربہ ہوتا ہے, لیکن یہ بات کہ جو تجربہ ان کو ہو رہا ہے وہ وہی روحیں ہیں کہ جن کو انہوں نے بلایا, یا یہ جنات ہیں جو اس شکل میں آپ کے سامنے آ جاتے ہیں, وہ پوز کر رہے ہیں, وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ اصل میں دادا جان کی روح ہے. تو دھوکہ کون کھا رہا ہے؟ دھوکہ تو انسان کھا رہا ہے نا, جس نے یہ کوشش کی. اور وہ دھوکہ اس لیے کھا رہا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس کے لیے حوالے کیا کہ وہ جاننا چاہتا ہے غیب کے اس پردے میں جھانک کر کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے کہ وہ ہمارے لیے غیب ہے. جب ہمارا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اب ہمارے اور اس کے درمیان ایک دیوار حائل ہے, ایک برزخ ہے کہ جس کے آگے بیونڈ ہم نہیں دیکھ سکتے. ہم دیکھنا چاہیں گے تو پھر ہم مار دھوکہ ہی ہوگا. بالکل. اور اس کے علاوہ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ وہ جنات ہو سکتے ہیں, جب ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں جاتے ہیں تو پھر کچھ اثرات ہوتے ہیں جو لا محالہ ہم پہ ہوں گے, اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ہمیں ریاضت حاصل ہو رہی ہے یا پتہ نہیں کون سی کیفیت طاری ہو رہی, کوئی بزرگ آ گئے ہیں, پھر ہم اور فتنے کی طرف چل پڑتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے جی. میں آپ سے عرض کروں کہ اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھیے کہ یعنی انسان نے ریاضت کر کے اپنے اندر فزیکل کوالٹی پیدا کر لیا اگر, تو اب ایک بہت بڑی آزمائش میں وہ پڑ گیا. میں نے اگر بازار سے جا کے پستول خرید کے اگر اپنی جیب میں رکھ لیے تو میں ایک بہت بڑی آزمائش میں پڑ گیا ہوں. جو جنات اور اس طرح کی چیزیں ہیں یہ میرے لیے ایک ان سین ویپن ہے. یعنی اس کے بعد میرا صحیح راستے پر رہنا, آپ مجھے بتائیے کیا استعمال کریں گے؟ غلط ہی کریں گے, اگر کریں گے بھی تو غلط ہی کریں گے. بلکہ زیادہ چانسز تو موئی صاحب میری عقل یہ کہتی ہے کہ شاید وہ جن آپ پہ حاوی ہو جائے اور ایسا ہی ہوتا ہے جی, اور آپ کی جو انسانی صفات ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوں. اور میں اس پر گفتگو بالکل نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ جو کچھ تجربات ہیں میرے اپنے ان مائی ویری کلوز سرکل, میں یہاں پر ایک ریپرزینٹ کر رہا ہوں ریلیجن کو. میں اس کو ریلیجن سمجھتا نہیں ہوں جی, کیونکہ دیکھیے یہاں پر انسان کی ایک پرابلم ہے, اور میں یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑی اچھی طرح واضح کیا جائے کہ یہ ہمارا دین نہیں ہے. ہمارا دین صرف ہم کو یہ بتانے آیا ہے کہ تم کو اپنی اس دنیا میں کیسا رہنا ہے کہ تم آخرت میں کامیابی تک پہنچ سکو. اس کی پرابلم یہ نہیں ہے کہ تم کو اپنی اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو کمفرٹ کیسے دینی ہے. یہ آپ کو عقل دی ہے, انسان اس کو ڈسکور کر سکتا ہے. آج ایک جگہ کھڑا ہے, کل اس سے بہتر جگہ کھڑا ہو سکتا ہے, یہ آپ پر چھوڑ دیا گیا. اسی طریقے پر بہت ساری میٹافزیکل طاقتیں ہو سکتی ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن وہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے. وہ ٹاپک نہیں, وہ ریلیجن کا ٹاپک نہیں ہے. یعنی حضرت سلیمان کو جس وقت یہ دیا گیا کہ ان کے جنات جو ہیں وہ ان کے تابع کر دیے گئے, تو یہ کوئی ریلیجن نہیں تھا. یہ ایسے ہی تھا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی کوالٹی دی گئی, قرآن مجید ان کو نازل کیا گیا. اصل میں بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جنات ایک قوت ہو سکتی ہیں, لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز پر فائز کی جائے. یعنی ادروائز they are more stronger than us. They're stronger, they are hidden. We can be deceived. I think ان سے بچنا ہی سب سے اچھا ہے جی. اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے دور ہی رکھے تو اچھا ہے. ان کی اپنی زندگی ہے, ان کی ہماری اپنی دنیا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہمزاد کیا ہوتا ہے اور نفس کیا ہوتا ہے. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. ضابطہ حیات میں آج ہم روح کی حقیقت ڈسکس کر رہے ہیں. خالد صاحب, ہمزاد کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو فارسی کا ورڈ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ پیدا ہو, جو آپ کے کہا جاتا ہے کہ جس طرح بھی ہم ریاضت کی بات کر رہے تھے کہ بہت زیادہ ریاضت کر کے جو آپ کے ساتھ ایک سایہ ہے آپ اس کو اپنے تابع کر کے استعمال بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک لفظ ہے نفس. یہ روح, نفس اور ہمزاد, اس کا فرق کچھ واضح کریں. دیکھیے ہمزاد کے بارے میں تو ظاہر تفصیل وہی بتا سکتے ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی ہمزاد ہوتا ہے.
ہم تو یہ بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ فہو لہو قرین، اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ صحیح۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر اللہ کے ذکر، اس کی کتاب، اس کے پیغام سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے تو پھر جنات میں سے جو شیاطین ہیں ان میں سے کوئی ایک اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ اس کو گمراہ کرتا ہے، صحیح، سیدھے راستے سے روکتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح راہ پر ہوں، اور یہ معاملہ پھر چلتا ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے۔ باقی یہ بات کہ انسان کے ساتھ کوئی اور بھی مخلوق ہے کہ جو اسی کی مانند یا اسی کی ہمداد ہے، فرشتے تو ہوتے ہیں خالد صاحب، وہ فرشتے تو مقرر ہیں اس مقصد کے لیے کہ وہ دائیں اور بائیں ہمارے اچھے اور برے اعمال کو نوٹ کریں۔ ان کا ہماری ذات کے ساتھ یہ تعلق کہ کوئی وہ ہمارے ساتھی ہیں یہ تو نہیں بتایا گیا۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ دیکھیں لوگوں نے اپنے آپ کو جو ان کی حدود ہیں اس سے آگے بڑھ کر جاننے کی کوشش کی، غیب میں جھانکنے کی کوشش کی، تو پھر اس طرح کے ان کو تجربات ہوئے۔ ایک دنیا ہے تجربات کی، اب وہ تجربات کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، اس کو کیسے کنفرم کیا جائے، وہ گمراہی ہے یا اس کے بارے میں ہم کچھ اور بات تحقیق سے کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ علم نہیں ہے۔ لیکن اس دنیا میں اللہ نے انسان کو جو عقل دی ہے اور جو تجربہ دیا ہے اس کی روشنی میں انسان نے سائنس کے ذریعے سے بہت سے حقائق کو دریافت کیا ہے کہ جو اس کے علم اور تجربے کی پہنچ میں ہے۔ لیکن یہ وہ دنیا ہے کہ جو ہمارے علم کے حدود کے اندر ہے، وہ دنیا کہ جس دنیا کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی معتبر ذریعہ ہے کنفرم کرنے کا۔ اگر آپ اس میں جا کر آگے بڑھ کر کچھ چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو کچھ تجربات تو آپ کو ہو جائیں گے، لیکن ان تجربات کو آپ کے پاس کنفرم کرنے کی کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ یہ بات جو ہم جان رہے ہیں وہ حقیقت میں ایسے ہی ہے جیسے ہم نے جانا یا کچھ اور ہے۔ البتہ اس کا بڑا امکان ہو جائے گا کہ آپ گمراہ ہو جائیں، یعنی ایمان اور اخلاقیات اور دین کے معاملے میں، اور آپ اپنی زندگی کو بھی برباد کر دیں، ڈائریکشن کھو دیں، آپ ڈائریکشن بھی کھو دیتے ہیں جی۔ لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، نفسیاتی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں، فزیکلی بیمار ہو جاتے ہیں، اور طرح طرح کی پریشانیاں اپنے سر مول لیتے ہیں۔ تو اس کو اوائڈ کرنا ہی سب سے زیادہ عافیت کا فیصلہ ہے۔ اچھا خالد صاحب، نفس کیا چیز ہے؟ دیکھیے، نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا کہ ہم انسان یہ پیدا ہوئے ہیں نفس واحدہ سے، یعنی وہ ایک ہی وجود تھا کہ جس کو نفس کہا گیا۔ ہمارے اندر کی حقیقت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمارے اندر ایک نفس لوامہ ہے، یعنی وہ حقیقت کہ جو ہم کو برائی پر ملامت کرتی ہے اگر ہم برائی کریں، اور نیکی کرنے پر ہمیں انکریج کرتی ہے، شاباش دیتی ہے۔ گویا کہ ہمارے ضمیر کو اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کہا۔ اسی طرح سے نفس امارہ ہے، وہ کہ جو ہم کو مائل کرے برائی کی طرف، ہمارے اندر یہ بھی ایک رجحان ہے۔ تو گویا کہ انسان کا وجود اس کو بھی نفس کہا گیا، اس کے داخل میں جو امکانات اور صلاحیتیں ہیں ان کو بھی نفس کہا گیا۔ ٹھیک ہے ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ شہداء کے بارے میں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، اس سے کیا مراد ہے؟ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ضابطہ حیات میں آج ہم روح کی حقیقت ڈسکس کر رہے ہیں۔ خالد صاحب آپ بھی بتائیے اور موئز صاحب آپ یہ بتائیے کہ ایک تو ہو گئی نفس جس سے نفسیات بنی، اور نفسیات میں پیرا سائیکالوجی شامل ہے، تو پھر ہم اس کو پیرا سائیکالوجی کیوں نہیں سمجھ لیتے روح کے معاملے کو؟ میرا خیال ہے جی اٹ از اے پارٹ آف دیٹ، اٹ از پارٹ آف دیٹ۔ خالد صاحب آپ ایگری کریں گے؟ جی، جو انسان نے اپنی تحقیق کے مطابق اس پہلو کو ایکسپلور کیا ہے اس کو یہ پیرا سائیکالوجی کے نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ obvious ہو گیا، جیسے موئز صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ریلیجن کا ٹاپک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے کہ شہداء کا کیا معاملہ ہے؟ ان کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ ہم ان کی حقیقت نہیں جانتے، ان کو مردہ نہ کہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کے جو اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کفار نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی خواہ مخواہ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، دین کے نام پہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے میں سے بعض کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ جس میں وہ ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے رہے ہیں، تم یہ مت سمجھو کہ یہ مردہ اس مفہوم میں ہے کہ یہ ختم ہو گئے،
پیرش ہو گئے، اب ان کا کوئی وجود نہیں، یہ حقیقت میں زندہ ہیں، کسی اور جہان میں موجود ہیں اور وہ باقاعدہ جیتے ہیں، ان کی ایک زندگی ہے، لیکن چونکہ وہ اس عالم کی زندگی نہیں ہے تو اس وجہ سے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اس کو اگر ہم بیان بھی کریں گے تو وہ بس متشابہات کی زبان میں بیان کر سکتے ہیں. وہ یہ زندگی نہیں ہے کہ جو مادی زندگی ہے. اور اس میں ایک بات اور بھی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس دکھاتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے حساب کتاب سے پہلے ہی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ کامیاب ہیں اور ان کے لیے ان کے مرنے کے بعد ہی انعام کی زندگی کا آغاز ہو جائے گا. صحیح. تو شہداء کے بارے میں یہ اس طرح سے ڈسکرائب کیا گیا. صحیح. روحانیت کو ہم کس طرح ڈسکرائب کریں گے؟ نہیں، اس کو تو یہ بھی اگین یہ انسانی ٹاپکس ہیں جی. یعنی ایک اسپریچویلٹی جو ہے اٹ ریلیٹس ٹو، میں اس کو کس معنی میں بول رہا ہوں، جو ہمارے جن لوگوں نے اس پر لکھا ہے، کچھ لوگوں نے مثلا اخلاقیات کو یا خدا کے ساتھ تعلق کو یا متصوفانہ ذہن کو، ان چیزوں کو روحانیت سے تعبیر کیا ہے. صحیح. یہ کوئی ریلیجس اصطلاحات نہیں ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ دین نے کوئی روحانیت کے عنوان سے کوئی چیز بنائی تھی اور اس کو ڈیفائن کیا تھا. یہ انسان نے خود اس کے اوپر جب لکھا تو اس کو ڈیفائن کیا کہ میرا ٹاپک یہ ہے. ٹھیک ہے. خالد صاحب، روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں کہا گیا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش غیر معمولی طریقے سے ہوئی، غیر معمولی ان کو معجزات ملے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی معجزات تھے اس میں اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کا ایک بڑا رول تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو کچھ بھی تائید اور نصرت کے طریقے اختیار کیے، جس میں اس کی غیبی مدد کا ایک بڑا عنصر تھا، اس وجہ سے ان کو اس خاص اصطلاح اور لفظ سے تعبیر کیا گیا. بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا، معیز صاحب آپ کا. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے. اللہ کی مدد سے انسان ہی انسان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان امور میں نہ الجھیں جنہیں ہم اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتے. ہاں، ہم انسان کے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں، خود انسان کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے دکھ درد کو محسوس کر سکتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنی توانائیوں کو انسانوں کی فلاح کے لیے استعمال کریں. اس سے ہمیں ہماری روح کو اس دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.